उन दिनों मैं 16-17 वर्ष की हसीन लड़की थी। नीली आंखें, सुनहरी बाल, रंग गोरा और शहाबी चेहरा। जो भी देखता देखता ही रह जाता। मिडल के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था। कभी कभी अम्मी के साथ रिश्तेदारों के यहाँ जाती रहती, मगर हमारे खानदान में ज्यादा घूमने फिरने वाली लड़कियों को अच्छा नहीं समझा जाता था। मेरी भाभी नहायत अच्छी और संजीदा खातून थी। वो मुझे समझाती कि शाइस्ता ज्यादा घूमना फिरना ठीक नहीं। अम्मी जान जाती हैं तो जाने दो, मगर तुम ना जाया करो। लोग अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। इस तरह तुम्हारी आइंदा जिंदगी पर असर पड़ेगा और कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं मिलेगा। खैर, मैं नादान थी मगर भाभी की इज्जत करती थी और अक्सर उनकी बात मान लेती थी। जूं जूं बाशऊर होती गई, मेरा घूमने फिरने का शौक भी खत्म हो गया और मैं घर में ही रहने लगी। जिन लड़कियों को किसी काम में दिल ना लगे वो घर की चार दीवारी में बोरियत का शिकार हो जाती हैं और खुद को कैदी महसूस करने लगती हैं। उन दिनों मेरा भी यही हाल था। तभी उधर उधर ताक झांक में लगी रहती। कभी खिड़की से गली में झांकती और कभी छत से नीचे देखती। भाभी देख लेती तो टोक देती या प्यार से समझाती कि ऐसा ना करो, तुम्हारे भाई ने देख लिया तो नाराज होंगे और मोहल्ले वाले भी बातें बनाएंगे। मैं तो मोहल्ले वालों की बातों के खौफ से ही बहुत तंग थी। हर बात पर यही कहा जाता कि मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे। मैं सोचती कि मैं कौन सा ऐसा बुरा काम करती हूँ जो वो एतराज़ करेंगे। इंसान का दिल घबरा जाए तो ताज़ा हवा में सांस लेना क्या गुनाह है। अम्मी की आदत थी कि वो घर में टिक कर बैठती ही नहीं थी। वो मुझ पर भी कोई तवज्जो नहीं देती थी। मुझे महसूस होता जैसे वो मेरी फिक्र ही नहीं करती। वो तो सारा दिन घूमने फिरने में मसरूफ रहती। घर भाभी संभालती थी और अम्मी मौज में रहती। कभी किसी रिश्तेदारों के घर और कभी किसी पड़ोसी के घर। मोहल्ले भर में इनके माशरती ताल्लुकात मजबूत थे और भाभी दिन भर घर के कामों में लगी रहती। फिर मैं क्या करती। इन दिनों भाभी के मेके वाले दूसरे शहर से हमारे शहर में आकर आबाद हो गए। मैंने सोचा अब भाभी भी कहीं आया जाया करेंगी, मगर वो घर से इतनी वाबस्ता थीं कि मैके भी कम ही जाती थी। अलबत्ता उनके मेके वाले हमारे घर आ जाया करते थे। भाभी का एक भाई खालिद, जो मुझसे 6 बरस बड़ा और गैर शादीशुदा था, हफ्ते में एक दो बार भाभी से मिलने आने लगा। वो बांका, सजीला और दिलचस्प शख्सियत का मालिक था। जब आता तो भाभी किचन या घर के कामों में मसरूफ होती और वो मेरे पास बैठकर बातें करने लगता। मुझे इसके साथ बातें करना अच्छा लगता, जैसे बंद कोठरी में हवा का दरीचा खुल गया हो। अब मुझे खालिद का इंतज़ार रहने लगा। पहले वो हफ्ते में एक बार आता था, फिर रोज़ आने लगा। भाभी को उसका आना बुरा तो नहीं लगता था। बहरहाल वो उनका भाई था, मगर मैंने महसूस किया कि वो कुछ परेशान रहने लगी हैं। भाई से मोहब्बत के बावजूद वो घर की इज्जत पर आंच नहीं आने देना चाहती थी। मैं नासमझ थी, भाभी की रोक टोक से खिंची खिंची रहने लगी और उन्हें अपना दुश्मन समझने लगी, क्योंकि उनकी हर बात मुझे बुरी लगती थी। हालांकि ये रोक टोक हर कमसन लड़की के लिए ज़रूरी होती है, मगर ये जिम्मेदारी माँ की होती है। भाभी का रिश्ता एक समाजी रिश्ता होता है जिससे सिर्फ प्यार की तवक्का की जाती है। इसीलिए वो मुझे कांटा लगने लगी थी। लेकिन चूंकि खालिद उनका भाई था, मैं उनसे कोई बिगाड़ मोल नहीं लेना चाहती थी। अब मैं खालिद की इतनी आदी हो गई थी कि वो ना आता तो बेचैनी से घर में फिरने लगती। वो आता तो मेरी आंखों में चमक आ जाती और मैं उससे नाराज़गी जताने लगती थी कि तुम क्यों नहीं आए थे। वो अपनी बहन के सामने झिंप जाता, मगर मैं झिंपती नहीं थी। मुझे किसी की परवाह नहीं थी। खालिद को अलबत्ता ज़माने की फ़िक्र लगी रहती। वो भी कहता कि ध्यान रखा करो, कोई बातें ना बनाए, कहीं हमें इकट्ठे बैठे देख ना ले कोई, बदनामी हो जाएगी। मैं लड़की होकर भी ज़माने की परवाह नहीं करती थी। जब दो नौजवान आपस में बातें करें तो चाहे वो बेमायनी बातें हों, फिर भी उनमें मायने पैदा हो जाते हैं। मैंने भी खालिद के लिए दिल में लातदार ख्वाब सजा लिए थे। मैं उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी। वो तन्हाई में तो मोहब्बत की बातें करता, मगर सबके सामने ला ताल्लुक बन जाता। मुझे उसका ये दोगलापन पसंद नहीं था, मगर मैं उसकी मजबूरी समझती थी। वो भाभी से छोटा था, अम्मी का भी लिहाज करता था, इसलिए मैं उसे माफ़ कर देती थी।
ایک دن اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ میں خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ ہم قریبی رشتہ دار تھے، رشتے میں کوئی قباحت بھی نہ تھی۔ بھابھی بھی مجھ سے پیار کرتی تھی۔ مجھے یقین تھا وہ ہماری مدد کریں گی اور کوئی رکاوٹ آئی بھی تو دور کر دیں گی۔ میں نے کتنے ہی خواب سجا لیے جو بعد میں ریت کے گھروندے ثابت ہوئے اور خاک میں مل گئے۔ بھابھی کبھی کبھار مجھے سمجھاتی کہ شائستہ، تم نہ سمجھ ہو، لڑکے بہت تیز ہوتے ہیں، جہاں چاہیں پیار محبت کے چکر چلا لیتے ہیں، مگر شادی ہمیشہ اسی لڑکی سے کرتے ہیں جس کے بارے میں یقین ہو کہ وہ کسی لڑکے سے ہنس کر بات کرنے والی نہیں۔ ان کی ایسی باتوں سے میں سمجھنے لگی کہ یہ مجھے اپنی بھابھی بنانا نہیں چاہتی۔ ان کی امی جب بھی آتی وہ مجھ پر خاص توجہ نہ دیتی، جس سے اندازہ ہوتا کہ ان لوگوں کا خالد کی شادی کہیں اور کرنے کا ارادہ ہے۔ اب یہ خالد کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے والدین اور بہن کو راضی کرتا کہ میرا رشتہ اس سے کر دیں، لیکن اس نے کبھی ایسی کوشش نہ کی۔ جب بھی میں نے اس موضوع پر بات کرنا چاہی وہ بات بدل دیتا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ کچھ دنوں سے وہ بیزار نظر آنے لگا ہے۔ روز آنے والا اب ہفتے میں ایک بار آنے لگا۔ میری نظریں دروازے پر لگی رہتی مگر وہ نہ آتا۔ مجھے یوں لگتا جیسے میرا کچھ کھو گیا ہے اور میں اکیلی تنہا اس کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہوں۔ وہ میری ہر بات اور ہر راز سے واقف تھا۔ میں اپنے دل کی کوئی کیفیت اس سے نہیں چھپاتی تھی۔ مجھے صاف محسوس ہونے لگا کہ اس نے مجھ سے نگاہیں پھیرنی ہیں۔ وہ یوں کھنچا کھنچا رہتا جیسے میری جگہ کسی اور نے لے لی ہو۔ دل پریشان رہنے لگا کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے۔ مجھے اداس دیکھ کر بھابھی نے ایک بار پھر سمجھانا چاہا، شائستہ، خالد میرا بھائی ہے، میں اسے خوب جانتی ہوں، وہ تم سے شادی نہیں کرے گا، اس کے لیے پریشان مت ہو۔ بھابھی کی احسان مند ہونے کی بجائے میں ان سے خفا رہنے لگی۔ میں سوچتی کہ جانے کیوں وہ مجھ سے حسد کرنے لگی ہیں۔ میں ان کی نند ہوں، شاید اسی وجہ سے۔ یہ رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، میٹھا ہو کر بھی کڑوا ہی رہتا ہے۔ انہی دنوں ایک اچھے گھرانے سے میرے لیے رشتہ آ گیا۔ والد تو مرحوم ہو چکے تھے، گھر کے فیصلے بھائی جان ہی کرتے تھے۔ انہیں لڑکا پسند آ گیا، یوں انہوں نے ہاں کر دی۔ جب مجھے پتہ چلا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، زبان خشک ہو گئی، مگر پھر بھی ایک آس تھی کہ جب خالد کو پتہ چلے گا تو وہ فوراً اپنی والدہ کو میرے رشتے کے لیے بھیجے گا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ جب وہ گھر آیا تو میرے دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ سوچا اسے کیسے بتاؤں، وہ بہت پریشان اور افسردہ ہو جائے گا، مگر ہمت کر کے کہہ دیا کہ بھائی جان میرا رشتہ کہیں اور طے کر رہے ہیں، تم اپنی امی کو فوراً لاؤ اور اپنی باجی سے کہو کہ کچھ کریں۔ اس نے بڑے سکون سے میری بات سنی اور کہا کہ بزرگ جو کرتے ہیں بچوں کے حق میں بہتر کرتے ہیں۔ مجھے یہ بات پہلے سے معلوم تھی، تم آج بتا رہی ہو، تمہیں معلوم تھا تو چپ کیوں رہے؟ تمہیں کچھ کرنا چاہیے تھا، آخر اپنی والدہ سے کیوں نہیں کہتے؟ کیا تب کہو گے جب میں کسی اور کے سپرد کر دی جاؤں گی اور تم منہ دیکھتے رہ جاؤ گے؟ وہ یکدم غصے میں بولا، تو میں کیا کروں، تم کو بھگا کر لے جاؤں؟ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ بے اختیار اتنا رونا آیا کہ ہچکیاں بند گئیں۔ بھابھی نے میرے رونے کی آواز سنی تو دوڑتی ہوئی آئیں اور پوچھا، کیا ہوا شائستہ؟ جب انہوں نے پیار سے مجھے سنبھالا تو میں نے سارا ماجرا بتا دیا۔ وہ غمزدہ ہو گئیں اور مجھے گلے لگا لیا۔ پھر کہنے لگیں، شائستہ، میں نے تو تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا، تم ہی نہ سمجھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ تم سے شادی نہیں کرے گا۔ تم غمزدہ نہ ہو، میں اسے ایک بار منانے کی کوشش کروں گی کہ وہ تم سے شادی پر راضی ہو جائے۔ ہفتہ بھر وہ ہمارے گھر نہ آیا۔ آخر کار بھابھی نے فون کر کے اسے بلوایا اور اپنے کمرے میں لے گئیں۔ ان کے کمرے کی ایک کھڑکی میرے کمرے میں کھلتی تھی۔ میں کھڑکی سے کان لگائے کھڑی رہی۔ وہ خالد کو سمجھا رہی تھیں، منا رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ تم نے آخر شادی کرنی ہے تو پھر شائستہ سے کیوں نہیں؟ وہ تم سے اتنی محبت کرتی ہے، اس کا دل نہ توڑو۔ پہلے تم نے خود اسے وعدے کیے، پھر کیوں جھوٹی باتیں کی؟ وہ بولا، لڑکے تو ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، وہ سچ مچ شادی تھوڑی ہی کر لیتے ہیں۔ میں جس سے شادی کروں گا سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا۔ آپ شائستہ کو بتا دیں کہ میرا خیال دل سے نکال دے اور جہاں اس کا رشتہ ہو رہا ہے وہیں شادی کر لے، اسی میں بہتری ہے۔
اسے کہہ دیں کہ مجھے بھلا دے، کیونکہ یادیں تو وقت کی دھول ہوتی ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے یہ سب سنا تو یقین نہ آیا کہ یہ وہی خالد ہے جو مجھ سے 1000 بار محبت کا اقرار کر چکا تھا۔ آج اسے ذرا سا بھی ملال نہیں تھا۔ اسے یہ بھی خیال نہیں آیا کہ شائستہ اسے کتنی شدت سے چاہتی ہے اور وہ اب کسی اور کی ہونے جا رہی ہے۔ اس کا یوں بدل جانا میرے لیے جان لیوا تھا۔ ادھر ناصر کی امی روز ہمارے گھر آنے لگیں۔ وہ منگنی کی تاریخ مانگ رہی تھیں۔ بالآخر امی نے تاریخ طے کر دی۔ جب میں نے یہ سنا تو اپنے کمرے میں جا کر منہ چھپا کر رونے لگی۔ اکیلے ہی روتی رہی۔ آج میرے اس دکھ میں ساتھ دینے والا کون تھا؟ صرف خالد، جو میری بات سن لیا کرتا تھا، مگر وہی بے وفا آج دامن جھٹک کر چلا گیا۔ میں خود کو کوستی رہی کہ بھابھی کی بات کیوں نہ مانی، بلکہ انہیں اپنا دشمن سمجھ لیا۔ مجھے یہ دکھ تھا کہ وہ مجھے تسلی تو دے سکتا تھا، بجائے غصے سے پیش آنے کے آرام سے اپنی مجبوری بتا کر میرے دل کو زخمی ہونے سے بچا سکتا تھا۔ اس نے تو یہ بھی نہیں کیا۔ وہ مجھے سپنوں کے محل تک لے گیا، پھر اونچائی سے دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ پھر وہ دن آ ہی گیا، ناصر بیاہ کر لے گئے۔ اس دن میری کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ اگر اس وقت خالد اپنے ترش رویے سے میرے دل کو زخمی نہ کیا ہوتا تو شاید میں کہیں بھاگ نکلتی، مگر کسی اور کی دلہن بن کر نہ بیٹھتی۔ اب سوچتی ہوں کہ شاید اس نے اچھا کیا۔ یوں میری کشتی ایک کنارے تو لگ گئی۔ آج میں اپنی زندگی ناصر کے نام لکھ رہی ہوں۔ میں نے خالد کی بے وفائی کے بعد یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اگر میرا شوہر اچھا انسان ہوا تو میں اپنی زندگی اسی کے نام لکھ دوں گی اور اس کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کروں گی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ناصر کی صورت میں ایک فرشتہ سیرت انسان سے ملا دیا۔ میں آج اللہ کا شکر ادا کر کے بہت خوش ہوں۔ سچ ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کامل ہوتے ہیں۔ جو وہ اپنے بندوں کے لیے کرتا ہے، اسی میں ہماری بہتری پوشیدہ ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھا ہمارا دل کو چھو لینے والا ناول کاش میں سمجھ پاتی۔ امید ہے یہ ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چونکہ یہ ناولز مختصر تھے، اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ کے لیے 2 مکمل اور بہترین کہانیاں پیش کر دی جائیں تاکہ آپ ایک ہی بار میں پورا لطف اٹھا سکیں۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ہماری آج کی دوسری انتہائی خوبصورت اور سبق آموز کہانی، میں اور میری پردے والی۔ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں 7ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ ایک دن اپنے بڑے ابو کے گھر گیا تو آپی مجھے دیکھ چہرے پر پردہ ڈال کر نقاب کرنے لگی۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ پھر مجھے بڑی امی نے بتایا کہ آپی نے پردہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے یہ سن خوب ہنسنا شروع کر دیا۔ پھر تو سمجھے میں ہر وقت بس آپی کو تنگ کرتا رہتا۔ وہ بیچاری مجھ سے منہ چھپاتی پھرتی۔ آپی، تمہارا چہرہ نظر آ رہا ہے؟ یہ میرا ہر وقت کا تکیہ کلام تھا۔ مجھے یقین مانے بڑا مزہ آتا تھا انہیں جھانک جھانک کر دیکھ کر تنگ کرنے میں۔ ہمارے گھر بھی ایک گلی میں تھے تو میں جب چاہتا منہ اٹھائے چلا آتا۔ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ پردے سے پہلے تو میں اکثر آپی سے ہی اپنے دل کی ہر بات شیئر کرتا۔ بچپن میں ان کی گود میں سر رکھ سو بھی جایا کرتا، اس لیے میں ان سے کافی فری تھا۔ ایک بار لائٹ گئی ہوئی تھی اور شدید گرمی کا موسم تھا۔ آپی کپڑے سلائی کر رہی تھیں۔ میں بھی تنگ کرنے کی نیت سے بالکل ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ گرمی اس قدر شدید تھی، مجھے لگا آج تو کچھ بولیں گی، کم از کم یہی کہ سامنے سے ہٹ جاؤ، مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے۔ پر جوان کی بچی اس گرمی میں منہ کو دوپٹے سے کور کرے ایسے کپڑے سلائی کرتی رہیں جیسے مانو انہیں گرمی کا احساس ہی نہیں ہو رہا۔ آخر کار میں تھک کر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ آپی کی شادی ہوئی تو میں نے ہی ان کا شرارہ سنبھال کر انہیں دلہے کی کار میں بٹھا کر رخصت کیا۔ لیکن شادی کے 1 سال بعد ہی آپی کے اولاد ہو گئی اور لڑائی جھگڑے اس قدر بڑے کہ بڑے ابو اور بڑی امی نے انہیں گھر پر روک لیا۔ انہیں گمان تھا کہ شاید اس سے معاملات حل ہو جائیں۔ میں اس دوران پڑھائی کرنے باہر ملک چلا گیا۔ میں جب وہاں سے لوٹا تو مجھے بتایا گیا کہ آپی کے شوہر نے دوسری شادی کر لی، جس کے چکر میں وہ آپی پر اکثر تشدد کیا کرتا تھا۔ اسے پردے والی کبھی پسند ہی نہیں تھی۔ گھر والوں نے زبردستی کروائی تھی یہ شادی۔
یہ جان کر میرا خون کھول گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، جب لڑکے کو لڑکی پسند ہی نہیں ہوتی تو پھر گھر والے کیوں زبردستی کر کے ایک بیچاری لڑکی کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ لڑکا تو دوسری شادی کر کے آرام سے بیٹھ جاتا ہے، بیچاری لڑکی رلتی ہے۔ میں آپی سے ملنے گیا، وہ ان سالوں میں کافی تبدیل ہو گئی تھیں، لیکن پردہ ابھی بھی قائم تھا۔ جب ان کا پردہ قائم تھا تو میں اپنی تنگ کرنے کی روایت کیسے توڑ سکتا تھا؟ میں نے پھر جھانکتے ہوئے کہا، آپی تمہارا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ میں مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، جس کے جواب میں آج ان کے چہرے پر پہلے جیسی خوبصورت مسکان نہیں تھی جو مجھے ان کی آنکھوں میں جھلکتی دکھائی دیتی تھی۔ ان کی آنکھیں تو فقط خاموش تھیں، ویران اداسی ہی اداسی بھری تھی ان میں۔ میں بڑے ابو کے آفس میں ہی جاب پر لگ گیا، اس لیے اکثر میرا ان کے گھر رات کو قیام ہو جاتا تھا۔ تب آپی کے کمرے سے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، جنہیں سن میرا دل تڑپ اٹھتا تھا۔ کچھ ماہ گزرنے کے بعد ہی مجھے ایک آفس کی کلیگ سے محبت ہو گئی۔ میں نے وقت ضائع نہ کیا اور شادی کا پیغام بھجوا دیا۔ میری شادی حیا سے ہو گئی۔ میں خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان تصور کر رہا تھا کہ جسے میں نے چاہا وہی میری دلہن بنی، لیکن میری یہ خوش گمانی زیادہ عرصے نہ رہی۔ ایک رات میں نے حیا کو کسی سے فون پر باتیں کرتے سنا۔ وہ کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگی کہ اس کی سہیلی کا منگیتر ہے، دونوں کی لڑائی ہو گئی ہے، بس ان کی صلح کرانے کے لیے اس کے منگیتر سے بات کر رہی تھی، پر جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے یہ شاید بھول گئی تھی وہ۔ میرے والدین میری بڑی بہن سے ملنے یو ایس چلے گئے 1 ماہ کے لیے۔ ایک دن میرے سر میں کافی درد تھا، میں آفس سے جلدی گھر لوٹ آیا۔ بس پھر کیا تھا، آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جو بتاتے ہوئے مجھے حیا آ جائے، پر جس کا نام حیا تھا اسے کیوں نہ آئی؟ میں بس یہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس لمحہ دل خون کے آنسو رویا۔ میں نے اسے فوراً طلاق دے کر فارغ کر ڈالا۔ 3 ماہ گزر گئے لیکن میرا دکھ کم نہ ہوا۔ ایک روز میں ایسے ہی لائبریری میں بیٹھا کتابیں پڑھ رہا تھا، اچانک ایک کتاب میں سے آپی کی پرانی مسکراتی ہوئی تصویر نکل آئی۔ ان کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا، رنگت دودھیا، کھلے بال۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھیں کہ 1-2 لمحوں کے لیے تو میں بس تکتا ہی رہ گیا۔ شاید پہلی بار میں انہیں ایک لڑکی کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں یہ تو۔ منہ سے بے ساختہ تعریفی کلمے ادا ہو گئے تھے، جیسے ان کے کانوں نے سن لیا ہو۔ مجھے واقعی خبر نہیں وہ کب وہاں آئیں۔ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ آپی نے مجھے دیکھ کر پوچھا تو میرے چہرے پر 3 ماہ بعد پہلی بار مسکراہٹ بکھر آئی۔ آج دل میں شدید خواہش اٹھی کہ انہیں پھر سے تنگ کروں۔ پھر کیا تھا، ایک جھلک تصویر کی دکھا کر میں نے تیزی سے دوڑ لگا دی۔ وہ کافی پتلی دبلی اور پھرتیلی تھیں۔ 2 منٹ بھی نہ لگائے تھے انہوں نے میرا راستہ بلاک کرنے میں۔ میرے پاس جب بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا تو میں نے آپی کی تصویر اپنی کمر کے پیچھے کر لی۔ وہ بیچاری ایک ہاتھ سے چہرے پر دوپٹہ ڈھکے، دوسرا ہاتھ میرے آگے پھیلاتے ہوئے تصویر واپس مانگنے لگی۔ میں قدم قدم پیچھے لینے لگا۔ میں نہیں دینے والا نجمہ، میں نے شرارت بھری نظروں سے انہیں دیکھ کر کہا۔ میں نے محسوس نہیں کیا، لیکن یہ زندگی میں پہلی بار تھا جو آپی کی جگہ میرے منہ سے نام نکلا تھا۔ لیکن نجمہ کو یہ بات فوراً محسوس ہوئی۔ واقعی وہ حیرت سے میرا چہرہ تکتے ہوئے بولی، اگر میں نے غلط نہیں سنا تو علی تم نے ابھی میرا نام لیا؟ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ ان کے پوچھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ ہاں، میں نے پہلی بار انہیں ان کے نام سے پکارا۔ علی، اب مذاق زیادہ ہو رہا ہے، میری تصویر واپس کرو۔ یہ کہتے ہی وہ میری جانب ایک قدم بڑھیں تو میں پیچھے بک شیلف سے جا ٹکرایا۔ اوپر رکھی ہوئی کچھ بے ترتیب کتابیں ہم دونوں پر آ کر زور سے گریں۔ اس ایک لمحے جب کتابیں ان کے سر پر گریں تو ان کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ اللہ، اتنا نور! میری آنکھیں دیکھ اش اش کر اٹھیں۔ میں بچپن سے جھوٹ کہتا تھا ان سے کہ مجھے ان کا چہرہ نقاب میں بھی نظر آتا ہے۔ اگر مجھے واقعی آتا تو میں کبھی حیا سے شادی کرتا ہی نہیں۔ میں بس اپنا سر پکڑ انہیں ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اتنی بھاری کتابیں سر پر گری تھیں، پر مجھے مجال ہے کوئی تکلیف محسوس ہوئی ہو؟
انہوں نے بڑی پھرتی سے میرے ہاتھ سے تصویر چھینی اور باہر کی جانب بھاگ گئیں۔ میں بس اس لمحے کی یاد میں ہی قید ہو کر رہ گیا جب ان کا نقاب ہٹا تھا۔ اب میں نے ٹھان لی تھی کہ آپی سوری نجمہ کو اپنی دلہن بنانا ہے۔ میں ہر وقت نجمہ کے گھر ہی رہنے لگا۔ مجھے سکون ملتا تھا انہیں تنگ کر کے۔ پورے 9 ماہ کی کسر میں نے چند دنوں میں ہی نکالنے کی مانو ٹھان لی تھی۔ میں اب نام لے کر مخاطب کرتا تھا۔ ایک برابر ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس بھی چاہیے ہو تو نجمہ پانی لانا پلیز کہہ کر پورے گھر میں شور مچاتا۔ سب نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا تو پھر وہ کیسے نہ کرتی کہ میرا انداز گفتگو کافی بدل گیا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر بالکل جان بوجھ کر ان کے سامنے بیٹھتا، انہیں تنگ کرنے کی نیت سے۔ وہ کافی صبر والا نیچر رکھتی تھیں، اس سے اچھی طرح واقفیت رکھتا تھا میں۔ تبھی مجھے پتا تھا کہ کتنا بھی تنگ کر لوں منہ سے ایک حرف ادا نہ کریں گی۔ پر ایک دن آخر کار میری محنت رنگ لائی اور وہ غصے میں آ ہی گئیں۔ ایک دن میں کچن میں ان کا پیچھا کرتا ہوا جا پہنچا۔ وہ فریج سے کچھ نکال رہی تھی۔ مجھے واقعی خبر نہیں تھی کہ وہ میری موجودگی سے بے خبر ہیں اور چہرے پر نقاب نہیں ڈالا ہوا۔ میں اپنی عادت سے مجبور انہیں جھانکتے ہوئے بولا، نجمہ آپ کا چہرہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ میں شوخی سے بولتا بولتا خاموش ہوا، یہ دیکھ کر کہ مجھے واقعی ان کا نوری چہرہ نظر آ گیا تھا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹیں۔ میں انہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، میں خود بھی شرمندہ سا ہو گیا۔ علی، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ بھول گئے ہو کیا کہ میں بڑی بہن ہوں تمہاری؟ آپ ہی بولتے ہو تم مجھے۔ انہوں نے اپنے دوپٹے سے چہرے کو کور کر کے غصے سے بپھر کر مجھے دیکھ کر کہا۔ یقین کریں پہلی بار انہیں اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ میں جانتا تھا یہ غصہ میرے تنگ کرنے پر نہیں، میری نظروں کے بدل جانے پر ہے، جو وہ جان بوجھ کر بھی انجان بن رہی ہیں اتنے دنوں سے۔ ان کی غصیلی آواز سن میرا پورا وجود لرز گیا تھا۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے، میرے ماتھے پر پسینہ بھی آنے لگا تھا۔ عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا میں، صرف ان کی روبدار آواز، غصیلی نظریں دیکھ کر۔ پر میں نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ مجھے شادی کرنی تھی اور میں اپنے فیصلے کو لے کر نہایت سنجیدہ تھا۔ میں نے بہت ہمت کر کے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، اگر میری بڑی بہن ہو تو پھر مجھ سے یہ پردہ کیوں؟ میرا سوال سن کر وہ بری طرح چونکی۔ میں نے آج انہیں ہمارے اصل رشتے سے تعارف کروایا، جس نظر سے میں انہیں دیکھنے لگا تھا۔ تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی علی۔ وہ نہایت کم گو تھیں۔ وہ مفاہمانہ انداز میں کچھ کہہ کر مجھے شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھ جانے لگیں۔ میرے دل کو ان کے کہے الفاظ چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس میں کیا غلط ہے؟ میں سرد لہجے میں بولنے لگا۔ مجھے نہیں خبر یہ ہمت مجھ میں کہاں سے آئی اچانک، پر میں نے صاف الفاظ میں حال دن بیان کر دیا۔ وہ یہ سن کر غصے سے پلٹیں۔ میں شادی شدہ ہوں، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ ان کا خود کو شادی شدہ کہنا مجھے کانٹوں پر لوٹا گیا۔ دل میں تو بہت کچھ تھا کہنے کے لیے، پر میں نے جذبات اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ شوہر تو عورت کا محافظ ہوتا ہے۔ ایک نامحرم کے آپ کی جانب قدم بڑھ رہے ہیں، کہاں ہے وہ اس وقت؟ آپ کس خوش گمانی میں جیتی ہیں؟ میں سمجھ نہیں پاتا، کیسے بول پاتی ہیں اس خبیث شخص کو اپنا شوہر، جو آپ کو زندہ لاش بنا کر اپنی زندگی میں بدمست ہے؟ میں آپ کو اس بے معنی رشتے سے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ مجھے اجازت دیں میں طلاق کروا دوں آپ کی، میں نے نہایت محبت سے کہا۔ میری بات سن کر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ مجھے لگا اس لمحے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش آ گئی، مانو جینے کی کوئی امنگ جاگی ہو پھر سے۔ پھر کیا تھا اگلا قدم؟ میرا اپنے والدین سے بات کرنا تھا۔ مجھے خبر تھی سخت مخالفت ہوگی اس رشتے کی، مگر میں ڈٹ گیا۔ شادی تو نجمہ سے ہی کروں گا۔ میں نے معاشرے کی پرواہ ذرا بھی نہ کی، کیونکہ اس معاشرے کے دوگلے لوگوں اور ان کی باتوں سے میں اچھی طرح واقفیت رکھتا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نجمہ کی منگنی جب اس خبیث لڑکے سے ہوئی تو ہر وقت بس اس کی تعریف کے قصیدے سنائے رہتے تھے۔ پھر جب نجمہ کو اس کے شوہر نے مارا تو یہی لوگ ہمارے گھر میں بیٹھ کر اس کے شوہر کی برائی کرتے ہوئے کہتے، ہم نے تو بہت سمجھایا تھا، منع بھی کیا تھا اس رشتے کے لیے،
पर सुनता कौन है हमारी बात। आजकल तो सब अपनी अपनी चलाते हैं। देखा अब कैसे घर आकर बैठ गई है। और फिर इन्हीं लोगों को बड़ा खुश होकर मैंने इस खबीस शख्स की दूसरी शादी की मिठाई खाते देखा। सबको न जाने क्यों लग रहा था कि मैं सिर्फ तरस खा रहा हूँ नजमा पर। शायद वो भी यही समझती थी। एक बार मैं सोफे पर बैठकर काम कर रहा था कि वो खुद ही आकर पानी का गिलास और एक पर्ची रखकर चली गई। मैंने सारे काम छोड़ पहले पर्ची पढ़ी। उसमें लिखा था कि नजर सानी करो अपने फैसले पर। मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, साथ एक बच्चे की माँ हूँ। मुझ पर तरस खाकर अपनी जिंदगी तबाह ना करो। मैं उन मर्दों में से था जिसने औरत की बेवफाई का मजा चखा था। औरत जात पर से एतबार उठ गया था मेरा। मगर जब मेरी नज़र नजमा पर पड़ती थी तो मुझे इसकी पाक दामनी मजबूर करती थी ये मानने के लिए कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती। दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं नजमा की पाक दामनी का खुद बहुत बड़ा गवाह था। तो इससे अच्छी लड़की कौन मिल सकती थी मुझे जीवन साथी के तौर पर। ये बात कोई समझने के लिए तैयार ही ना था। पर मैं अपने नाम का अली था। सबकी मुखालफत के बावजूद बड़े अब्बू को लेकर नजमा की तलाक मांगने पहुंच गया उस घटिया शख्स के पास। यकीन माने मैं गालियां नहीं बकता, वरना बहुत अच्छे अच्छे अलकाबात से नवाज कर आपको इस घटिया शख्स की शख्सियत से तारुफ करवाता। इस जैसा बेहिस शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। इतने आराम से हमारे कहते ही तलाक दे डाली, जैसे कोई बोझ हो जो उतारने के लिए कब से तैयार बैठा हुआ हो। तलाक वाली रात मैं जानबूझकर काम के बहाने बड़े अब्बू के घर में ही रुका। मुझे पता था आज की रात उस बिचारी के लिए बहुत भारी है। उसके कमरे से आज बहुत सालों बाद बुरी तरह चीख चीख कर रोने की आवाजें आ रही थीं। मेरा दिल उसकी तकलीफ देख बुरी तरह तड़प रहा था। मैंने वापसी की आज उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी थी। ये गलती उसकी नहीं, हमारे मुआशरे की है, जो इस बिचारी को इतने सालों तक इस झूठी उम्मीद में रखा कि तुम दुआ करो खुदा तेरे शोहर के दिल में रहम डाल दे। देखना एक दिन वो आकर तुझे वापस ले जाएगा। तेरा बच्चा तुझे भी मिलेगा और तेरा शोहर भी। ऐसा ही ना जाने कितने जुमले मैं रिश्तेदार खवातीन को नजमा को दिलासा देते हुए कहते सुनता रहता था। अब तो मुझे मुंह जुबानी रट गए थे। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब नजमा मेरे कमरे में मेरी दुल्हन बनी बैठी थी। आज फिर से मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन मर्द तस्वुर कर रहा था। मैंने औरों की तरह घूंघट नहीं उठाया, बल्कि अपनी रीत बरकरार रखते हुए इसके घूंघट में अपना चेहरा डाल शौकी से कहा, नजमा मुझे आपका चेहरा नजर आ रहा है। लेकिन आज इतने सालों बाद जवाबन इनके खूबसूरत और नूरानी चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान थी जो न जाने इतने सालों से कहाँ खो गई थी। मेरा दिल उस लम्हे मुसर्रत से लबरेज हो गया। फिर घूंघट उठाकर मैंने अपने खूबसूरत दुल्हन की पेशानी से अपनी पेशानी जोड़ रखी। मैं खुदा का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि उसने मुझे तुम जैसी पाक दामन औरत से नवाजा। नजमा की आंखें मेरी शुक्र खुदा सुनकर भर आईं। मैंने उसके मोती जैसे आंसू साफ किए फौरन। मैं बहुत खुश रहने लगा था, इतना कि शायद अल्फाजों में बयान भी ना कर सकूं। मैं ऑफिस में बैठकर बिना बात के मुस्कुराने लग जाता। मैं अक्सर उसकी गोद में लेटकर घंटों इससे बातें करता। लेकिन परेशानी ये थी वो बहुत ज्यादा कम गो थी। 100 सवाल करो तो 99 का जवाब सिर्फ होता। मुझे बस अब ख्वाहिश होने लगी कि वो भी मुझसे अपने दिल की बातें करे, जैसे मैं करता हूँ उससे। कुछ माह बाद मेरी बड़ी बहन अपने 4 साला बेटा के साथ हमारे घर रहने आई। उसका बेटा नजमा के बेटे की हम उम्र था। एक रोज मैंने गार्डन में नजमा को अपने भांजे के साथ खेलते हुए देखा। उस वक्त मुझे उसका खिलता हुआ चेहरा देख महसूस हुआ कि वो क्या चीज है जो इसे दिली खुशी देती है। मैं नजमा को दिलो जान से चाहने लगा था। मैं आरजू रखने लगा था कि जो मोहब्बत मेरी आंखों में है इसके लिए, वो इसकी आंखों में भी कभी तो देख लूं अपने लिए। मैंने अपने वालिदैन से बात की। जवाब हर बार की तरह मुखालफत में ही आया था, जिसका मुझे पहले से ही इल्म था। पर मैं तो मैं हूँ, जिद्दी मिजाजी तो मुझ में कूट कूट कर भरी है। जब मैंने इरादा कर लिया कि मुझे अपनी नजमा को दुनिया की हर खुशी देनी है,
تو اب کوئی مائی کا لال میرا ارادہ بدل نہیں سکتا۔ ایک دن میں اسے پکنک پر لے جانے کا کہہ کر گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ بچوں کے اسکول کے دروازے پر لے آیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیا؟ میں انجان بننے کی اداکاری کرنے لگا، جیسے مجھے پتہ نہ ہو کہ اس اسکول میں حارث نجمہ کا 3 سالہ بیٹا مونٹیسری میں پڑھتا ہو۔ یہ تو حارث کا، وہ روحانسہ آواز میں بولتے بولتے رکی۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں حارث سے نہیں ملنا چاہتی۔ بڑی مشکل سے تو اس دل کو مارا ہے میں نے۔ پھر اس کی امیدیں مت جگاؤ۔ اسے اگر آج دیکھ لیا تو پھر میری سوئی ہوئی ممتا جاگ اٹھے گی۔ مجھے اس اذیت میں دوبارہ مت ڈالو۔ میں اس بار نہیں سہ سکوں گی اس کی جدائی۔ نجمہ کی آنکھیں جھرجھر موتی برسانے لگی تھیں۔ میری جان، کون کمبخت تمہیں اذیت دینے لایا ہے یہاں؟ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے۔ میں حارث کی کسٹڈی کورٹ کے ذریعے لے رہا ہوں۔ میں نے بہت پیار سے اسے دیکھ کر کہا۔ اس کی آنکھیں مجھے بے یقینی سے دیکھ رہی تھیں۔ واقعی؟ پر امی ابو؟ وہ ہچکچا رہی تھی۔ میں نے ان سے بات کر لی ہے، میں نے اطمینان بخش جواب دیا۔ وہ الگ بات ہے، بات کرنے کے باوجود وہ راضی نہ ہوئے کسی دوسرے آدمی کا بچہ لے کر پالنے پر۔ ان کا مشورہ یہی تھا کہ ابھی 1-2 سال رک جاؤ، خدا تمہیں خیر سے اولاد دے، اسے پال لینا۔ نجمہ بھی دوسرے بچے میں لگ کر حارث کے غم کو بھول جائے گی۔ لیکن مجھے یقین ہے جب حارث گھر آ جائے گا تو وہ اپنی معصومیت سے سب کے دل خود ہی جیت لے گا۔ اور رہی بات میری، تو مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ محبوب کی چیزوں سے بھی عاشق کو الفت کمال کی ہوتی ہے۔ وہ تو پھر میری نجمہ کے وجود کا حصہ ہے۔ نجمہ حارث کے آتے ہی گاڑی سے اتر کر بے تابی سے اسے گود میں اٹھا کر چومنے لگی۔ اسے سینے سے لگا کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ وہاں اسکول کے پاس موجود تمام لوگوں کی نگاہ کا مرکز ہم ہی بنے ہوئے تھے، پر نجمہ کو اس بات سے ذرا بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ٹافی والے انکل؟ حارث مجھے دیکھ بے ساختہ اپنی توتلی زبان میں بولا۔ اصل میں 1 ہفتے سے میں روز حارث کے لیے ٹافیاں لے کر آتا تھا۔ کافی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی ہماری۔ انکل نہیں، ڈیڈ ہوں میں آپ کا، میں نے اس کے سر پر سہلاتے ہوئے کہا۔ میرے کہتے ہی نجمہ مجھے محبت اور احسان بھری نگاہوں سے تکنے لگی۔ آج اس کی آنکھوں میں وہی پیاری سی مسکان تھی جو اس پرانی تصویر میں تھی۔ اس کی آنکھوں کی الفت بتا رہی تھی کہ آج میں نے اس کا دل جیت لیا، پر میرے کان اس کے منہ سے یہ الفاظ سننا چاہتے تھے۔ نجمہ بہت محبت اور الفت بھری نظروں سے علی کے چہرے پر جھک کر پیار سے اس کا گال سہلانے ہی لگی تھی کہ اس کے ہاتھوں کے لمس سے علی چونک اٹھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ آج زیادہ پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ آنکھ کھولتے ہی اس نے نجمہ کی محبت بھری نگاہ پڑھ لی تھی۔ نجمہ نے نفی میں گردن ہلا دی۔ وہ ہڑبڑا گئی تھی علی کے یوں اٹھ جانے پر۔ پیارا نہیں لگ رہا؟ میں سیدھے اٹھ کر بیٹھا، اسے ذرا برہمی سے گھورتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ لگ رہے ہو؟ اکثر وہ میرے قریب آتے ہی تھوڑا نروس سی ہو جاتی تھی۔ مجھے مزہ آتا تھا اس کی یہ حالت دیکھ کر۔ صرف آج لگ رہا ہوں یا روز لگتا ہوں؟ میں نے سوچا موقع اچھا ہے اپنی تعریف محترمہ کے منہ سے سننے کا، اس لیے شوق نگاہیں اس کے نورانی چہرے پر ڈالتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ جواباً شرمگین سے میرے کندھے پر اپنا سر لگا کر شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں نے محسوس کیا وہ رونا شروع ہو گئی ہے۔ میں اسے بڑے پیار سے چپ کرانے لگا۔ تم خدا کی دی ہوئی سب سے خوبصورت نعمت ہو، جس کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ شکریہ علی، میری کانٹوں بھری زندگی کو پھولوں کی سیج بنانے کے لیے۔ میں تو تمہارے قابل بھی نہیں، پھر بھی تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو۔ اس نے روتے ہوئے مجھے دیکھ کر کہا۔ میں بھی ایسا ہی محسوس کرتے ہوئے تمہارے بارے میں بھی خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا۔ خدا جانے کون سی نیکی پسند آئی اسے میری، جو تمہاری صورت میں اتنا خوبصورت انعام دیا ہے اس نے مجھے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ 2 سال بعد خدا نے مجھے ایک خوبصورت شہزادی سے نوازا، جس کے بعد میری فیملی کمپلیٹ ہو گئی۔ میں، میری پیاری پردے والی، میرا بیٹا حارث اور میری پیاری بیٹی نور۔